अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 28 दिसंबर 2023 है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो में गजा और इसराइल के दरमियान जारी जंग के हवाले से ताज़ा तरीन खबरें हैं, नई अपडेट्स, नई मालूमात और डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, गजा और इसराइल के दरमियान इस वक्त शदीद घुमसान की खूनी जंग चल रही है। आज इस जंग का 83वां दिन है। इसराइली फौजें गजा के अंदर मौजूद हैं, लेकिन इसराइली फौज का गजा के अंदर मुकाबला किया जा रहा है। मैदान जंग से मिलने वाली ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलाआत और मालूमात मेरे सामने हैं, जो मैं आपके सामने बयान करूंगा, जिनसे आपको अंदाजा होगा कि कैसे गजा के अंदर गासिब इसराइली फौज के छक्के छुड़ाए जा रहे हैं और कैसे अल्लाह की नुसरत और मदद के जरिए से गजा के मुसलमान और मुजाहिदीन जीत रहे हैं। इससे पहले कि मैं बाकायदा खबरों का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है कि अगर आप मैदान जंग की वीडियोस देखना चाहते हैं, तस्वीरें देखना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गुलाम नबी मदनी को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ आप हमारे एक्स ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर लें। ये दो प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आपको गजा की मैदान जंग की वीडियोस देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स भी हैं, उनमें भी हम कोशिश करते हैं कि वीडियोस और तस्वीरें नशर करें, लेकिन बसा औकात वो रह जाती हैं। तो इसलिए आप हमारे तमाम प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे तो आपको मालूमात मिलेंगी। और साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारा नया यूट्यूब चैनल खबरों की दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लें, क्योंकि वहां पर अलग से वीडियोस और मालूमात होती हैं जो इस मरकजी यूट्यूब चैनल पर नहीं होती हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, आगाज करेंगे कि गजा के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त शदीद घुमसान की झड़पें चल रही हैं। इसराइली फौज खान यूनस के अंदर बड़ा ऑपरेशन कर रही है, यानी इसराइली फौज की पूरी तादाद, यानी पूरा लाओ लश्कर खान यूनस के इलाके में मौजूद है। बहुत से इलाके गजा के ऐसे हैं जहां पर यहूदी फौजें थीं, लेकिन अब वहां से भाग गई हैं। जैसे बैत हानून का इलाका है, बैत लाहिया का इलाका है, तल ज़ातर का इलाका है और शुजाइया का इलाका है। यहां पर यहूदी फौजें थीं, लेकिन यहां बड़ी मार लगी उनको, तो यहां से वो भाग गए हैं। और फिर यहूदी फौजों को चूंकि यहां पर इन इलाकों में कुछ हासिल नहीं हुआ, इस वजह से भी वो वहां से भाग गई हैं। तो अब यहूदी फौज का सारा फोकस है खान यूनस के इलाके को फतह करने पर। यहूदी फौज का सारा फोकस है दीर अल बलह के इलाके को फतह करने पर और मुखय्यम अल बरेज, मुखय्यम अल नुसैरात के इलाकों को फतह करने पर, और जबालिया को फतह करने के लिए भी इसराइल एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। तो गजा के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर इस वक्त शदीद झड़पें चल रही हैं। सबसे ज्यादा जो लड़ाई है वो है शेख रिजवान के इलाके में, जबालिया में और खान यूनस में चल रही है। तो मेरे सामने जो ताज़ा तरीन मैदान जंग से मिलने वाली खबरें हैं वो ये हैं कि खान यूनस के इलाके में मुजाहिदीन यहूदी फौज का मुकाबला कर रहे हैं और खान यूनस के इलाके में मुजाहिदीन ने गुज़श्ता रात और आज सुबह से लेकर अब तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त गजा के अंदर ये दिन के 11 साढ़े 11 बजे का वक्त है। तो सुबह से लेकर अब तक और रात गई जो डेवलपमेंट्स हैं वो ये हैं, रात गए तक जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो ये हैं कि खान यूनस में मुजाहिदीन ने 4 यहूदी फौज के टैंक तबाह कर दिए हैं। मुखय्यम अल बरेज के इलाके में यहूदी फौज के बिल्डोजर और टैंकों को और गाड़ियों को जला दिया गया है। इसके अलावा जबालिया में मुजाहिदीन ने 2 यहूदी फौज की गाड़ियां और टैंकों को निशाना बनाया है। और साथ साथ जोहरद्दीक और बास दीगर इलाकों में भी यहूदी फौज के खिलाफ स्नाइपर शूटर जो मुजाहिदीन हैं वो कार्रवाइयां कर रहे हैं। कल रात जो मुजाहिदीन ने शुजाइया की वीडियोस जारी की और खान यूनस की जो वीडियोस जारी की हैं वो हमने अपने टेलीग्राम और एक्स ट्विटर अकाउंट पर नशर की हैं। अगर आप वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे मुजाहिदीन करीब मसाफत से हमला कर रहे हैं। और कल रात, यानी कल जो गुजरा दिन है, गुज़श्ता रोज़ शाम के वक्त गजा के मुजाहिदीन ने इसराइली फौज के 2 हेलीकॉप्टर भी तबाह किए हैं। यह पहली मरतबा हुआ है कि मुजाहिदीन ने 2 इसराइली फौज के हेलीकॉप्टरों को रूसी साख्ता साम 18 जो मिसाइल है उससे निशाना बनाया है। तो मेरे सामने जो डेवलपमेंट्स हैं गजा की वो ये हैं कि मुजाहिदीन अब जदीद असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको पिछले 82-83 दिनों से बता रहा हूं कि मुजाहिदीन सिर्फ 50% कुव्वत इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने अपनी 100% ताकत नहीं लगाई है। और ये जंग के अंदर अहमकाना बात होगी कि अगर एक ही दफ़ा में सारी फौज को भेज दिया जाए लड़ने के लिए, तो पूरी स्ट्रेटजी के साथ
پوری حکمت عملی کے ساتھ مجاہدین یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ چنانچہ 50% قوت استعمال ہوئی ہے اور ہتھیار بھی سارے استعمال نہیں ہوئے۔ بہت سے ہتھیار ہیں جن کو سنبھال کر رکھا گیا ہے، وہ بوقت ضرورت استعمال ہوں گے، جیسے کہ کل سام 18 میزائلوں کا استعمال ہوا جس سے 2 ہیلی کاپٹر گرا دیے ہیں، اور کورنیٹ جو میزائل ہیں ان کا استعمال بہت کم مجاہدین کرتے ہیں۔ اور پھر جو ایک اور جو میزائل کل استعمال ہوا ہے جو گھروں کو، عمارتوں کو تباہ کر دیتا ہے، بہت ہی ظالم قسم کا وہ میزائل ہے، بہت قاتل قسم کا وہ میزائل ہے، رشیا کا RPOA کے نام سے ہے، تو اس میزائل کا استعمال بھی ہوا ہے۔ اور بھی بہت ایڈوانس قسم کے ہتھیار ہیں جن کو بوقت ضرورت مجاہدین استعمال کریں گے۔ لیکن ہمیں جو میدان جنگ سے معلومات ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ مجاہدین بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، وہ شہادتیں ضرور ہوتی ہیں لیکن اتنی شہادتیں نہیں جتنا کہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ہم نے 8000 مجاہدین شہید کر دیے ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ کوئی 8000، اگر 8000 مجاہدین شہید ہو چکے ہوتے تو پھر یہ لڑائی کون کر رہا ہے؟ اسرائیل کا خود دعویٰ ہے کہ حماس کے پاس جو عسکری قوت ہے وہ 20 سے 25 ہزار ہے۔ اگر 25 ہزار بھی اسرائیل کے بقول لگایا جائے تو 25 ہزار میں سے آدھے تو تم نے مجاہدین شہید کر دیے ہیں۔ پھر یہ جنگ کون کر رہا ہے؟ کیا کوئی جنات آ کے لڑائی کر رہے ہیں، کوئی خلائی مخلوق آ کے لڑائی کر رہی ہے، یا فرشتے آ کے لڑائی کر رہے ہیں؟ ہاں، یہ تو میدان جنگ سے ہمیں چیزیں موصول ہوئی ہیں۔ مجاہدین بتاتے ہیں کہ ہم نے اسرائیلی فوج کے خلاف میزائل داغا اور وہ میزائل جا کر نشانے پر لگا، اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ مجاہد ایک اور جگہ پہ نشانہ لگاتا ہے لیکن وہیں پر، یعنی مجاہد نے ایک ٹینک کو نشانہ لگایا، وہیں پر 2-3 ٹینک اور ہیں، ان کو بھی نشانہ لگ جاتا ہے، وہ بھی جل جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہوا ہے۔ تو اللہ کی نصرت اور مدد غزہ کے مجاہدین نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ جو کتائب القسام کے ترجمان ہیں ابو عبیدہ، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے خطاب میں کہا تھا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی نصرت دیکھی ہے۔ ہمارا ایک مجاہد دشمن کو ایک پورا لشکر نظر آتا ہے، اور ایک مجاہد نے 20 یہودی فوج کی گاڑیوں کا مقابلہ کر کے انہیں بھگایا ہے۔ یہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور کل جو ویڈیو مجاہدین نے جاری کی ہے اس میں باقاعدہ یہودی فوج کی چیخو پکار بھی دکھائی گئی ہے کہ کیسے جب ان کو میزائل لگتے ہیں اور وہ چیخو پکار کرتے ہیں۔ تو بہرحال غزہ کے اندر میدان جنگ میں مجاہدین کا پلڑا بھاری ہے، اور ہر گھنٹے میں کوئی نہ کوئی یہودی ٹینک تباہ ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی یہودی فوجی جہنم واصل ہو رہا ہے۔ آج کی بڑی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اسرائیلی فوج نے مزید اعتراف کیا ہے کہ آج ہمارے مزید 3 یہودی فوجی جہنم واصل ہو گئے ہیں۔ روزانہ اسرائیل 3 یہودی فوجیوں کی ہلاکت کا، کبھی 8 یہودی فوجیوں کی ہلاکت کا، کبھی 10 یہودی فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کرتا ہے، اور گزشتہ ویکنڈ پر تو اسرائیل نے 14 بلکہ 17 یہودی فوجیوں کی ہلاکت کا ایک دن میں اعتراف کیا تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ یومیہ اسرائیل کی غزہ کے اندر جو نقصانات ہیں ان میں 150 کم سے کم یہودی فوجی ہلاک اور زخمی ہو رہے ہیں، اور یہودی فوجیوں کی لاشوں سے اسرائیل کے ہسپتال بھر چکے ہیں، اور زخمیوں سے اسرائیل کے ہسپتال بھر چکے ہیں۔ اب میرے سامنے جو تازہ ترین خبریں ہیں اسرائیلی میڈیا سے وہ یہ ہیں کہ بہت سے یہودی فوجی پاگل ہو گئے ہیں۔ کل رات بھی میں نے اپنے ایک ولاگ میں بتایا تھا کہ ایک یہودی فوجی وہ نیند سے جاگا، اس نے کوئی خواب دیکھا، جیسے ہی وہ خواب سے اس کی نیند کھلی، آنکھ کھلی، تو اس نے اپنے ساتھی جو اس کے ساتھ کمرے میں سوئے ہوئے تھے ان پر گولیوں کی فائرنگ کر دی۔ تو ایسے بہت سے واقعات دیکھے گئے ہیں جس سے یہودی فوجی پاگل ہو چکے ہیں اور وہ اپنے ہی یہودی فوجیوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ بہرحال سے کام، اب میں آپ کے سامنے اسرائیلی فوج کی جو غزہ کے اندر بمباری ہے اس حوالے سے آگاہی دوں گا کہ اسرائیلی فوج وحشیانہ بمباری بھی غزہ کے اندر کر رہی ہے۔ غزہ کے اندر جو شہادتیں ہیں ان کی تعداد 21,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جس میں ناظرین کرام بچے تقریباً 10,000 کے قریب ہیں، اور جو لاپتہ لوگ ہیں یعنی ملبوں کے نیچے دب گئے، ان کی لاشیں نہیں ملیں یا ان کو اسرائیل اغوا کر کے لے گیا، ان کی تعداد بھی 10,000 سے زائد ہے۔ تو مجموعی طور پر جو مسلمان شہید اور زخمی ہیں، شہید ہیں اور لاپتہ ہیں، ان کی تعداد 35,000 کے قریب بتائی جاتی ہے، اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد 55,000 سے بھی زائد ہے۔ یعنی مجموعی طور پر 90,000 کے قریب لوگ غزہ کے اندر اب تک اسرائیل 83 دنوں میں شہید کر چکا ہے۔ ناظرین کرام، غزہ کے مسلمانوں کو داد دینی چاہیے کہ وہ اس قدر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ان کا ایمان ہے اللہ پر، غزہ کے مسلمانوں کا ایمان ہے اللہ پر، وہ اپنی گھر بار نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ میرے سامنے خبریں آئی ہیں کہ مصر کے بارڈر پر خیمہ بستیاں قائم کی گئی ہیں تاکہ غزہ کے لوگوں کو وہاں بسایا جائے۔ اسرائیل کا منصوبہ ہے کہ غزہ کے لوگوں کو نکال دیا جائے۔ اب وہ کیسے نکالا جائے؟ کینیڈا کو کہا گیا کہ تم غزہ کے لوگوں کے لیے نیشنلٹیوں کا اعلان کر دو
کہ جو بھی غزہ کا بندہ ہوگا ہم کینیڈا کے اندر اسے گھر دیں گے اور اسے نیشنلٹی دیں گے اگر وہ غزہ سے کینیڈا آنا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے جرمنی ہے اور یورپ کے کچھ دیگر ملک ہیں اور امریکہ خود، برطانیہ وغیرہ، ان کو بھی کہا ہے اسرائیل نے کہ تم اعلان کرو کہ غزہ کا جو بھی بندہ ہمارے ہاں آئے گا تو ہم اسے پناہ دیں گے۔ یعنی غزہ سے لوگوں کو زبردستی اور مختلف طرح کے لالچ دے کر نکالنے کی کوششیں ہیں، لیکن غزہ کے مسلمانوں کو داد دینا پڑے گی کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے، لن نرحل، ہم نہیں جائیں گے، یہ ہماری زمین ہے اور ہم لڑیں گے، ہم ثابت قدم ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم محمد ضیف کے لوگ ہیں، سپاہی ہیں۔ محمد ضیف حماس کے آرمی چیف ہیں، جن کی کل ایک اسرائیل نے تصویر بھی جاری کی، اور آج یدیو تحرانوت اسرائیل کا بڑا اخبار ہے عبرانی زبان کا، اس نے لکھا کہ یہ تصویر 2018 کی ہے، یعنی کہ اسرائیلی فوج کو محمد ضیف جو حماس کے آرمی چیف ہیں ان کے حوالے سے معلومات نہیں مل سکی ہیں، وہ صرف جھوٹ بول رہا ہے۔ اور کل رات اسرائیلی فوجی ترجمان نے پریس کانفرنس کی، اس میں اسرائیلی فوجی ترجمان کہتا ہے کہ محمد ضیف کو پکڑنے یا اسے شہید کرنے میں ہمیں بڑا ٹائم لگے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ ایک شخص نے اسرائیل کو اور اس کے پیچھے کھڑے ہوئے پورے طاغوتی لشکر کو، سامراجی نظام کو چھکے چھڑا دیے ہیں، ان کو تگنی کا ناچ نچا دیے ہیں۔ یہ ہوتا ہے تاریخ میں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضرور کھڑا کرتے ہیں جو پوری سامراجی طاقتوں سے، عالم کفر سے ٹکراتے ہیں۔ بہرحال عزیزان کرام، اب میں آپ کے سامنے کچھ مزید خبریں رکھوں گا۔ غزہ کی جنگ کی جو آگ ہے یہ پھیل رہی ہے۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان باقاعدہ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ لبنان کی حزب اللہ تنظیم نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیل پر 80 میزائل داغنے کا اعلان کیا ہے۔ لبنان کی حزب اللہ تنظیم نے کہا ہے کہ ہم اسرائیلی فوجی ٹھکانوں پر، اسرائیلی فوجی چھاونیوں پر اور اسرائیلی فوجی اڈوں پر اور اسرائیل کی یہودی بستیوں پر میزائل داغ رہے ہیں، اور ہمارے میزائل جا کر نشانے پر لگ رہے ہیں۔ اور لبنانی حزب اللہ تنظیم کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہمارے داغے گئے میزائلوں سے اسرائیل کے کئی یہودی ہلاک ہوئے ہیں۔ اب تک پچھلے 48 گھنٹوں میں لبنان کی حزب اللہ تنظیم نے 150 سے زائد میزائل داغنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور ناظرین کرام، اسرائیل خود اعتراف کر رہا ہے کہ لبنان کی حدود میں حالات ٹھیک نہیں ہیں اور لبنان سے جو حملے ہو رہے ہیں ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ناظرین کرام، خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اسرائیلی فوجی جنگی جہاز، اسرائیلی فوجیں بھی اور اسرائیلی جنگی جہاز بھی مسلسل لبنان کے بارڈر پر اور لبنان کی حدود میں جا کر پروازیں کر رہے ہیں اور جنوبی لبنان کے علاقوں میں حملے بھی کیے گئے ہیں۔ چنانچہ ناظرین کرام، خبر کے مطابق جو جنوبی لبنان کے علاقے ہیں وہاں پر اسرائیلی بمباری سے کئی مسلمان شہید بھی ہوئے ہیں، لیکن حزب اللہ کہتا ہے کہ ہم اسرائیل کو سبق سکھا رہے ہیں۔ اور ایرانی سپاہی پاسداران انقلاب جو ایران کی فوج ہے، اس کے جو سربراہ ہیں، جو اس کے کمانڈر ہیں، یعنی ایران کی جو آرمی چیف ہے، ایران کا جو آرمی چیف ہے، اس نے آج ایک بیان جاری کیا ہے۔ اس میں کہا ہے کہ حزب اللہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے مفادات کے لیے اور اپنے ملک کے لیے اور فلسطین کے قضیے کے لیے کر رہا ہے، اور ہماری بھرپور انداز میں سپورٹ ہے۔ ناظرین کرام، حزب اللہ کی جانب سے جو حملے ہیں، اسرائیل کو ان سے بڑی پریشانی لگی ہوئی ہے، اور 1 لاکھ فوجیں اسرائیل نے لبنان کے بارڈر پر پہنچا دی ہیں اور حالات بہت زیادہ گڑبڑ ہو رہے ہیں۔ پھر آپ جانتے ہیں ایران کے مشہور کمانڈر تھے سید رضی موسوی، جن کو اسرائیل نے دمشق کے اندر شام میں بمباری کر کے قتل کر دیا تھا۔ تو میرے سامنے آج کی خبریں آئی ہیں کہ آج باقاعدہ ان کا جنازہ ادا کیا گیا ہے اور ایران نے بدلہ لینے کا اعلان کر رکھا ہے۔ چنانچہ ایک اور جو میرے سامنے آج کی ایک بڑی خبر ہے وہ یہ ہے ناظرین کرام کہ شام کی سرزمین سے جو گولان ہائٹس ہیں یا گولان پہاڑیاں ہیں جن پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے، وہاں پر بمبار ڈرون طیاروں سے حملہ کیا گیا ہے، اور اسرائیل کے بقول شام سے آنے والے ڈرون بمبار طیاروں کو ہم نے گرا دیا ہے۔ پھر ناظرین کرام، جو آج کی ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے فوجی اڈوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، اربیل کے اندر واقع جو امریکہ کا فوجی اڈہ ہے اس پر ایک مرتبہ پھر حملہ ہوا ہے اور بمبار ڈرون طیاروں سے حملہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ 3 دنوں میں عراق کے اندر واقع، شام کے اندر واقع جو امریکہ کے فوجی اڈے ہیں ان پر 10 مرتبہ حملے ہو چکے ہیں جو ایران نواز مسلح تنظیموں نے، جنگجوؤں نے کیے ہیں، اور ایران کہتا ہے کہ ہم امریکہ کو سبق سکھائیں گے اور ایران امریکہ کے فوجی اڈوں کو بھون کر رکھ دے گا۔ یہ ایران کی جانب سے کہا گیا ہے، اور ایران نے دھمکی دے رکھی ہے کہ ہمارے بڑے کمانڈر کو قتل کرنے کی جو سزا ہے وہ اسرائیل کو بھی ملے گی اور امریکہ کو بھی ملے گی۔ پھر ناظرین اکرام، یمن کے انصار اللہ حوثیوں کی جانب سے تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں اسرائیل کے خلاف۔ 2 دن پہلے یمن کے انصار اللہ حوثیوں نے باقاعدہ میزائل اور ڈرون طیاروں سے حملہ کر دیا تھا
اسرائیل کے خلاف۔ اور آج کی بڑی خبریں میرے سامنے ہیں کہ جو بحر احمر ہے جسے ریڈ سی کہا جاتا ہے، ریڈ سی میں گزرنے والے اسرائیلی جہاز یا اسرائیل سے منسلک یا وابستہ جہاز وہ نہیں گزر پا رہے ہیں، اور مسلسل اسرائیل کا محاصرہ ہے۔ اسرائیل کے اندر قحط پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ اگر اسرائیل دنیا کے ساتھ تجارت نہیں کرے گا سمندری روٹ سے، اسرائیل کی 99% جو تجارت ہے وہ ناظرین کرام سمندر کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور اسرائیل کو تیل نہیں جا رہا ہے۔ اسرائیل جانے والے جو آئل ٹینکر ہیں ان کو یمن کے انصار اللہ حوثیوں نے روک لیے ہے۔ وہ کیسے کہ کوئی بھی جہاز دنیا کا اگر تیل لے کر اسرائیل جائے گا، یمن کے انصار اللہ حوثی اسے ماریں گے۔ تو امریکہ بہت پریشان ہے۔ میرے سامنے آج کی ایک اور بڑی خبر آئی ہے کہ اسپین کے وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ ہم یمن کے خلاف انصار اللہ حوثیوں کے خلاف بنائے گئے عالمی فوجی اتحاد میں شامل نہیں ہوں گے۔ خبر کے مطابق رئیس الوزراء الاسبانی پیدرو سانچیز جو اسپین کے وزیر اعظم ہیں، اس نے کہا کہ ہم یمن کے انصار اللہ حوثیوں کے خلاف امریکہ کے بنائے گئے فوجی اتحاد میں شامل نہیں ہوں گے، اور نہ ہی ہم یمن کے انصار اللہ حوثیوں کے خلاف حملہ کریں گے۔ اور کل خبر آئی تھی کہ سعودی عرب نے بھی انکار کیا ہے کہ ہم بھی یمن کے انصار اللہ حوثیوں کے خلاف حملے کے لیے جو امریکہ کا بنایا گیا فوجی اتحاد ہے اس میں شامل نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یمن کے انصار اللہ حوثیوں پر حملہ کرنا یہ دنیا کے کسی ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کا جو جہاز ہے وہ یمن کے انصار اللہ حوثیوں کے زیر قبضہ یا جہاں پر ان کی حکومت ہے یا جہاں پر ان کے ٹھکانے ہیں وہاں سے وہ گزرتے ہیں۔ مثلا حدیدہ بندرگاہ ہے، خلیج عدن ہے، باب المندب ہے، یہ سارا علاقہ جو ہے یمن کے انصار اللہ حوثیوں کے کنٹرول میں ہے۔ تو وہاں سے اب کسی بھی ملک کا جہاز گزرے گا، اگر وہ فوجی اتحاد میں شامل ہے تو پنگا لے گا تو اس کے جہاز پر بھی حملہ ہوگا۔ تو اس لیے بہت زیادہ پریشانی ہے امریکہ کے لیے، اور امریکہ سچی بات یہ ہے کہ آپریشن طوفان الاقصی کے بعد ہل کر رہ گیا ہے، اور امریکہ کے اندر جرأت نہیں ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور بڑی خبر رکھوں گا۔ خبر یہ ہے کہ گزشتہ روز ایران کے ایک سپاہی پاسداران انقلاب، جو ایران کی جو اپنی فوج ہے اس سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے کہا کہ یہ جو آپریشن طوفان الاقصی مجاہدین نے شروع کیا ہے یہ دراصل ایران کے مشہور کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی جو اس کے اوپر حملہ ہوا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے ہوا ہے۔ لیکن حماس نے تردید کی اور کہا کہ آپریشن طوفان الاقصی میں جنرل قاسم سلیمانی کا بدلہ لینا یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ آپریشن صرف اور صرف ہمارا ہے، اور یہ فلسطین کے مسلمانوں نے مسجد اقصی پر ہونے والے حملے اور اس کو گرانے اور مسلمانوں پر ظلم کی وجہ سے شروع کیے ہیں۔ تو آج اسی حوالے سے ایک بڑا بیان آیا ہے ایرانی سپاہی پاسداران انقلاب کے جو کمانڈر ہیں یا جو ایران کے آرمی چیف ہیں ان کا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ طوفان الاقصی جو آپریشن ہے یہ 100% فلسطینی مسلمانوں کی مجاہدین کی اپنی کارروائی ہے، اور انہوں نے یہ خود کارروائی کی ہے اور خود انہوں نے یہ آپریشن شروع کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طوفان الاقصی آپریشن جو ہے اس کو باہر سے کوئی مدد نہیں ملی ہے، اور یہ 75 سالہ جو ظلم ہے اسرائیل کا اس کے رد عمل میں یہ کارروائی شروع ہوئی ہے۔ ایرانی آرمی چیف نے کہا کہ جو فلسطینی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے غزہ میں، الضفہ الغربیہ میں، اس کا جواب دینے کے لیے یہ آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو طوفان الاقصی آپریشن ہے یہ جنرل قاسم سلیمانی کے انتقام لینے کے لیے شروع نہیں کیا گیا ہے، اور جنرل قاسم سلیمانی کا انتقام ہم خود لے رہے ہیں اور لے چکے ہیں اور لیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حزب اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے یہ ان کی اپنی رائے ہے، ان کا اپنا فیصلہ ہے، اور وہ فلسطینی مسلمانوں کے لیے انہوں نے مناسب جو رائے ہے وہ چنی ہے۔ پھر ساتھ ساتھ ایرانی آرمی چیف نے کہا کہ ہم خطے کے اندر بڑے مضبوط ہیں، اگر ہم پر اسرائیل نے یا امریکہ نے حملہ کیا تو ہم اس کا جواب بھی دیں گے۔ ساتھ ساتھ ایرانی آرمی چیف نے کہا کہ طوفان الاقصی جو آپریشن ہے یہ 100% یہ حماس حرکت الجہاد الاسلامی کی اپنی ذاتی کارروائی ہے، اور وہ اپنے ملک کے اسلحے سے یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ایرانی آرمی چیف نے کہا کہ اسرائیلی حکومت کو اور فوج کو بے تحاشا نقصان ہوا ہے، اور یہ قیمت ادا کر رہے ہیں یہودی جو وہ دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیلی فوج کے غزہ کے اندر نقصانات یومیہ بڑھ رہے ہیں، اور اسرائیل اب یہ جنگ مزید لمبے عرصے تک جاری نہیں رکھ سکتا ہے۔ ایرانی آرمی چیف نے کہا کہ ہم اپنے بڑے کمانڈر سید رضی موسوی کی اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کو نہیں بھولیں گے اور اس کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ بہرحال یہ بیان تھا ایرانی آرمی چیف کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ پھر آج کی ایک اور بڑی خبر ناظرین کا میرے سامنے ہے۔ اسرائیلی میڈیا پر یہ رپورٹ آئی ہے کہ جو شاباک کے نام سے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی ہے اس کو آپریشن طوفان الاقصی سے پہلے معلومات ملی تھیں، لیکن انہوں نے ان معلومات پر عمل نہیں کیا۔ یہ آج ایک اور خبر آئی ہے اسرائیلی میڈیا سے۔
لیکن سچی بات یہ ہے کہ اسرائیل کو طوفان الاقصی آپریشن کا بالکل علم نہیں تھا. اب وہ صرف اور صرف اپنی طاقت دکھانے کے لیے کہ ہمیں پہلے سے پتا تھا، بس غلطی ہو گئی وغیرہ وغیرہ، تاکہ ہماری جو دنیا کے اندر رعب ہے وہ برقرار ہے. سچی بات یہ ہے کہ مجاہدین نے ان کو ایسا چاروں شانے چت کیے ہیں کہ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا. پھر آج کی ایک اور بڑی دھماکے دار خبر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اسرائیلی حکومت میں دراڑیں پڑ چکی ہیں. اللہ نے اسرائیل کے اندر بغاوت پیدا کروا دی ہے اور اسرائیل اندرونی لڑائی کا شکار ہو چکا ہے، جس سے اسرائیل کی بنیادیں ہل کر رہ گئی ہیں. آج کی بڑی خبر ہے، یروشلم پوسٹ نے بھی رپورٹ کیا ہے، عبرانی میڈیا نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل کا جو موجودہ جنگی کابینہ ہے، یہ جو موجودہ جنگی حکومت ہے، اس میں دراڑیں پڑ گئی ہیں. اسرائیلی نیتن یاہو کی حکومت کا ایک کٹر صہیونی درندہ وزیر ہے ایتمار بن غفیر، جو فلسطینی مسلمانوں کو جیلوں کے اندر پھانسیاں دینے کا مطالبہ کر رہا ہے. اس نے جیلوں کی جو ایک خاتون جو افسر تھی اس کو عہدے سے برطرف کر دیا ہے. اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر ایتمار بن غفیر نے اسرائیل کی جو جیل کی خاتون سربراہ تھی، ذمہ دار تھی، اس کو برطرف کر دیا کہ وہ حماس کے جو مجاہدین ہیں ان کو سزائیں نہیں دے رہی ہیں، ان کے ساتھ نرمی اختیار کر رہی ہیں. تو بتایا جاتا ہے اسرائیل کے اندر نیتن یاہو کے خلاف بغاوت ہے، لوگ سڑکوں پر ہیں. اور کل ایک اسرائیلی نوجوان کی ویڈیو دنیا میں وائرل ہوئی جس میں اس نے کہا کہ میں اسرائیلی فوج میں جبری طور پر شامل نہیں ہو سکتا ہوں، بھرتی نہیں ہو سکتا ہوں، کیونکہ جو ظلم ہے اس کا جواب ظلم سے نہیں دیا جا سکتا. اسرائیلی یہودی نوجوان نے کہا کہ میں نے 30 دن جیل کاٹی ہے کہ میں نے فوج میں بھرتی ہونے سے انکار کیا ہے، لیکن میں فوج میں نہیں جاؤں گا. غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے. یہ اب تک کی اہم ترین معلومات ہیں، خبریں ہیں جو آپ تک پہنچائی گئی ہیں. مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی کے نام سے اسے سبسکرائب کر لیں. ہمارا نیا یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا ہے، اسے بھی فالو کر لیں. اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.